नाज़रीन, दिस इज मोहम्मद आफाक फारूकी है अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरे साथ जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं अनवर इकबाल, कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, माजिद अली सैयद, बहुत सारे लोग जानते हैं जो इक्का दुक्का नहीं जानते हैं, तो वाजिद सैयद मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट कहना चाहिए और बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। आखिर में जियो को लात मार के चले आए, क्यों, ये हम फिर कभी बात करेंगे। और यहाँ पाक यूएस रिलेशन, पाक अमेरिकन रिलेशन पे दोनों के हवाले से मैं अपने उससे कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपको उनकी गुफ्तगू से समझ आ जाएगा। बहरहाल आप लोगों को दोनों को अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, आई होप सो। जी सर, मैं सवाल रेस कर रहा हूँ, जो चाहे पहले। आपकी आवाज साफ नहीं है। आवाज साफ नहीं है? जरा जोर से बोलें। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अनवर भाई, वाजिद, आप दोनों से मेरा सवाल है कि ईरान, अमेरिका, इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह पर है, मगर ये अभी रिफॉर्म पार्टी जो बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात जीती, उसके बाद एक गुफ्तगू और शुरू हुई। उससे पहले यहाँ पर एक एंटी शरिया लॉ के नाम से कॉकस बना है रिपब्लिकन का, जिसमें अराउंड 72 और 75 कांग्रेसमैन है। फिर ताज़ी तरीन खबर यह है कि जी व्हाइट हाउस ने इंतहा पसंदी से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पूरी टास्क फोर्स बनाई है, कमेटी बनाई है, जो पूरी दुनिया से लेकर अमेरिकन मुसलमानों तक वर्कआउट हो रहा है। तो उस पर जो आपका कमअप है, अगर दोनों शेयर कर सकें। देखिए, ये तो बात समझ में आने वाली है। इस तरह ही होगा। आप कोई भी नजरिया, कोई भी सोच कहीं भी जब जाता है और नया होता है, यानी वैसे तो 100-200 साल हो गए मुसलमानों को मगरिब में रहते हुए, लेकिन पहले तादाद इतनी कम थी कि कुछ भी करें उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, जब आप लाखों या मिलियंस में एक आध होते थे। अब अमेरिका में भी तकरीबन मुसलमानों की आबादी जो 1% हो गई है मुकम्मल आबादी का। और जो जनरल इश्यूज हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया के, उसमें चूंकि मुसलमान इन्वॉल्व हैं, जैसे ईरान की जंग है, उससे पहले अफगानिस्तान में, उससे पहले इराक में, फिर फलस्तीन का मसला है, तो उसकी वजह से जाहिर है मुसलमान हाईलाइट होते हैं। जब हाईलाइट होते हैं तो फिर उसमें कुछ लोग, आप तो देख रहे हैं ना कि एंटी शरिया लॉ भी बना, मुसलमानों के खिलाफ बातें भी हो रही। दूसरी तरफ मुसलमानों के फेवर में भी बहुत मुजाहरे हुए हैं, मुसलमानों के फेवर में भी ग्रुप्स बने हैं जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुसलमानों की मदद भी करते हैं, मस्जिदों में पहरेदारी भी की। हमारे वर्जीनिया में जब एडम सेंटर के बाहर एक लड़की कत्ल हो गई, तो सबसे पहले जो मदद करने के लिए आने वाले थे वो मकामी लोग थे, सफेद फाहमी थे और यहूदी थे। इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। तो लेकिन जब अब आप वो एक यानी रेयर कमोडिटी नहीं रहे, अब आप यहाँ के बासी हो गए, तो अब आपका एडजस्टमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है कि आपका एक मुकाम तयन किया जाएगा और फिर वहां जिस मुकाम में आप फिट हो गए वहां को फिट करके एक पिजन होल में डाल के फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिससे मुझे ना घबराहट है ना मायूसी है। वाजिद, अनवर भाई ने तो बहुत ही हिस्टोरिकल वो बात मैं उनसे एग्री भी करता हूँ। एक तो ये सफेद फॉर्म और यहूदियों का वतीरा रहा है कि जब जब कोई भी ग्रुप किसी मुश्किल में पड़ता है, ये जाके साथ खड़े हो जाते हैं। 9/11 के बाद सबसे पहले जो ग्रुप सामने आए जिन्होंने मुसलमानों को, यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को सपोर्ट किया, उनकी मदद की, या जो भी उनके खिलाफ जो फियर एक चल रहा था यहाँ पर, उसके खिलाफ सबसे पहले यही लोग खड़े हुए थे। अच्छा, मुसलमानों का उल्टा वतीरा है, वो जहां जहां माइनॉरिटी में होते हैं वहां पर वो बड़े आराम से कावर डाउन रह के रहते हैं, अपना सिमुलेट करने का एक बनता है, उनका मिजाज बनता है, या होता है या नहीं होता, लेकिन कम से कम लग ये रहा होता है जब तक मिनॉरिटी में है। जैसे ही जिन जिन इलाकों में जैसे जैसे वो मेजॉरिटी में होते चले जाते हैं, वो फिर सब आगे उनका रंग नजर आना शुरू हो जाता है। अब थ्रू आउट अमेरिका बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम जो पॉपुलेशन, और मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल अब डियरबॉर्न में देखें जाके तो वहां पर क्या हशर किया हुआ है, आपको लगता नहीं है कि आप अमेरिका में फिर रहे हैं। फिर या आप न्यू जर्सी पैटरसन में जाके देख लें, उसको तो सिस्टर सिटी भी करार दे रहे थे गजा का। आप डैलस टेक्सास में देख लें,
जहां से ये सारी वारदात शुरू हुई है। मैं इससे पहले आपको एक केस बता सकता हूँ जो ये 93 से शुरू हुआ था, 97 का, हॉली लैंड फाउंडेशन का, जो 2001 में आफ्टर द टेररिस्ट अटैक जाके जिसके खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू हुई, वो 2007 में जाके वो केस हल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो चैरिटी के नाम पर लोगों से फंड लेके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भेजते हैं। अच्छा, वहीं से ही केयर CAIR काउंसिल जो है अमेरिकन जो रिलेशंस के ऊपर जो बनी, वो भी उसी में से ही, उसकी बतन में से आई थी, और अब उसको भी टारगेट किया जा रहा है कि उसी टेक्सास में जहां हॉली लैंड फाउंडेशन बनी थी, वहीं पे ही जो गवर्नर है टेक्सास के, उन्होंने अब बिल पास किए हैं 2। एक उन्होंने ये कहा है कि जी आप एक एजुकेशन के हवाले से है, एक उन्होंने कहा कि केयर जो है वो एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको वैसे ही ट्रीट भी किया जाए। ये आप जानते हैं, आपने एक प्रोग्राम भी किया जिसमें आपने जिक्र भी किया था कि वहां पर एक लैंड लेके कोशिश की जा रही है कि ऐसी कॉलोनी बनाई जाए जहां पे सिर्फ मुसलमान रहें और कोई ना रह सके या और कोई नहीं रहेगा। गो के अमेरिका भर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कॉलोनीज बनी हुई हैं थ्रू आउट, जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से रहते हैं। मतलब जेल के अंदर जो काले हैं उनको जाके मुसलमान करते हैं, फिर वो जब रहा होते हैं तो फिर उनको उस छोटी छोटी सी आबादियों में रख दिया जाता है। सोमालिया की जो एक बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, वो देख लें कि वो किस तरह रहते हैं और किस तरह वो सिमुलेट नहीं करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये इशू हैं, ये जो आपको चिंगारी नजर आ रही है, इसके पीछे जो राख है वो बन चुकी है, ये भड़क सकती है, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमने सोचा था कि हम इस पे बात भी करेंगे कि आप अमेरिका के अंदर इस किस्म की कैसी सिचुएशन चल रही है। देखिए, इसमें जो अनवर भाई और वाजिद, आप दोनों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि ये गुफ्तगू तो बहुत तवील अरसे से यहाँ हो रही है, 2000 से, अर्ली 2000 से, फाइनली 2050 तक जो वाइट पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी, और जो कहना चाहिए जो बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं वो मेजॉरिटी में होंगे और वो रूल करेंगे इस मुल्क को। और अब नजर भी आता है 38-39% के जो माइनॉरिटीज हैं, और उसी के बेस पे डेमोक्रेट जो है ना इलेक्शन भी ज्यादातर जीतते हैं। तो क्या ये उसकी तैयारी है, या जो सैमुअल हंटिंगटन कहकर जो कहते हैं कि ये तहजीबों की लड़ाई का दौर है, इसको हम किस खाने में फिट करेंगे? क्योंकि रोबियो की तकरीर भी है यूरोप में रिसेंटली, आप सबने देखी होगी और सुनी होगी कि जनाब कल्चर बदल गया, हमारी ट्रेडिशन चली गई, हमारे मजहब पर हमला हो चुका है। बड़ी तारीखी स्पीच है वो जी। तो वो इसमें एक बात है अनवर भाई, इसमें एक बात है, देखें, जब अब हम 38-39% की बात करते हैं नॉन वाइट पॉपुलेशन की यहाँ, तो उसमें मुसलमान तो 1% भी नहीं है मुकम्मल आबादी की। इसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो ईसाइयों की है, जो लैटिन अमेरिका से आए हैं सबसे ज्यादा, यानी मेक्सिको से और दूसरे कोलंबिया से और दूसरे ममालिक से, और उसके बाद 2 नंबर पे जो है वो क्रिश्चियंस हैं जो अफ्रीका से आए हैं, एशिया से आए हैं। तो असल तो जो ऑपरेशन क्लीन अप, जो पकड़ धकड़ हो रही है, उनमें भी बहुत बड़ी तादाद उनकी है जो इन ममालिक से आए हैं। ये इनको पसंद नहीं किया जाता, इनके गरीब लोग हैं, इनके बारे में कहा यह जाता है कि क्राइम करते हैं, ड्रग बेचते हैं वगैरह वगैरह, जो कि एज ए कम्युनिटी ज़ाहिर है गलत बात है। इंडिविजुअल जरूर करते हैं लेकिन कम्युनिटी कोई भी ऐसा काम नहीं करती, मगर वो एक टारगेट है। उसमें मुसलमानों का मसला यह है कि मुसलमानों में कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो आते हैं मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों से जहां 90% उससे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो उनका रवैया ऐसा होता है कि जैसे वो यहाँ तो या तो वो मतलब तबलीग के लिए आए हैं, या वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं कि यहाँ आके और वो इस्लाम की प्रीच करेंगे, फलां करेंगे। नहीं, इनको जो बात समझने की है वो ये है कि आप इकोनॉमिक रिफ्यूजीज हैं, आप इसलिए यहाँ आए हैं कि अपने मुल्कों में आपको मौके मुयसर नहीं थे, यहाँ मौके बेहतर हैं, तो यहाँ आपको जॉब बेहतर मिल जाएंगी, मगर
ان کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہاں کلچر ڈفرینٹ ہوگا, مذہب ڈفرینٹ ہوگا, کلچرل تقاضے ڈفرینٹ ہوں گے, اس کو تسلیم نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بہت چھوٹی مائنورٹی ہیں, تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں, اس لیے اپنے آپ کو اوور پروجیکٹ کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ اسلامی ملکوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوا کہ بس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی, فٹ پاتھ پہ نماز پڑھنی شروع. پاکستان میں کتنی دفعہ دیکھا آپ نے کسی کو فٹ پاتھ پہ جانماز بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے؟ نہیں ہوتا. یہاں کے پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ایک مشہور کرکٹر ہیں, وہ آئے تھے نیو یارک میں, انہوں نے فٹ پاتھ پہ آ کے جانماز بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب وہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, کافروں کے بیچ جا کے اذان دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس رویے کے ساتھ آئیں گے, اس رویے کے ساتھ رہیں گے, تو آپ کی پٹائی ہوگی, آپ کو ناپسند کیا جائے گا, آپ کو پش بیک بھی کر دیا جائے گا. آپ کو یہ سمجھ کے آنا ہوگا کہ آپ اکنامک ریفیوجیز ہیں, آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو یہاں نہیں بلایا گیا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یورپ یا امریکہ کے لوگ اسلام کے لیے ترس رہے ہیں, ہم آ کے ان کو بتائیں گے برادر مسلمان ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہاں کے لوگ اپنے مذہب پہ قائم ہیں اور خوش ہیں اور وہی رہنا چاہتے ہیں. آپ آئیں یہاں, اپنی گنجائش بنائیں اور ایک پیسفل مائنورٹی کے طور پہ رہیں. اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت اسی طرح پیسفلی رہتی ہے, پیسفل مائنورٹی ہے, اپنے اس پہ فوکس کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, آپ میں اور لیٹن امریکہ سے جو آئے ہوئے بیچارے لوگ ہیں ان میں بڑا فرق ہے. آپ کا جو اکنامک پروفائل ہے ان سے بہت آئی ہے, آپ کا ایجوکیشن جو پروفائل ہے ان سے بہت آئی ہے. تو آپ اسی طرح رہیں اور اسی طرح آپ کی عزت ہوگی اور ریکگنیشن ہوگی. اگر آپ امریکہ کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو اسی طرح رہنا ہے جیسے آپ پاکستان میں رہتے تھے, تو بسم اللہ پاکستان واپس چلے جائیں. واجد, یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ جو ابھی انور بھائی نے کہا کہ ہمیں یہ یقین اپنے آپ کو دلانا ہوگا کہ ہم یہاں اکنامک ریزن کے طور پر آئے ہیں اور ہمیں کسی نے لیٹر لکھ کر نہیں بلایا کہ ہم ان کا کلچر بھی بدلیں گے, ان کا نظام حکومت بھی بدلیں گے, ان کا مذہب بھی بدلیں گے. یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہم باہر آئیں یہاں پر کہ جناب ہم یہاں پر تبلیغ کرنے آئے ہیں اور یہاں مذہب لوگوں کا اور کلچر بدلنے آئے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ میں اس میں جو آپ نے پرسنٹیج کی پہلے بات کی تھی, میں اس میں کہہ دوں اسی ریاکشن کی وجہ سے یہ جو ٹرمپ کی جو دوسری طرف سرکار بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ یہ بتایا گیا گورے کو کہ اب تم جا رہے ہو مائنورٹی میں. اچھا بائی دا وے, یہ جو مائنورٹی میں بھی جا رہے ہیں یہ اس ووٹ کے بغیر نہیں جیت سکتے. آپ نے دیکھ لیا ہے پچھلے صدر اوباما نہیں جیت سکتے تھے اگر ان کو وہ والا ووٹ نہ پڑا ہوتا جس کو اب تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ مائنورٹی میں جا رہا ہے. یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ صرف یہ کہ باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں. پھر اس کے آرگومنٹ یہ یوز کیا جاتا ہے کہ سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں, یہاں سے کون ہے جو باہر سے نہیں آیا. سو وہ پوری ہسٹری کو وہ لے کے آتے ہیں سامنے. لیکن یہ جو ہم جس سوسائٹی جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اس بیک گراؤنڈ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھے نہیں پتا اس کی ذمہ داری کون کس کی ہو سکتی ہے, اس کے پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, شاید انور بھائی زیادہ بہتر بتا سکیں. لیکن یہ ذمہ داری آپ کی ضرور بنتی ہے کہ آپ آ کے اس سوسائٹی کے ساتھ اسیمیلیٹ کریں, اس کے اندر رہیں اور اس کے طور طریقوں کو, اور اگر آپ کو اس کے قوانین ان کے طور طریقے پسند نہیں ہیں تو یو کین گو بیک ٹو اینی ویئر دیٹ یو وانٹ, یو ہیو کم فرام اور یو وانٹ ٹو گو. آپ وہاں واپس جا سکتے ہیں, آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں اگر آپ کی شریعت چاہیے, آپ افغانستان جا سکتے ہیں, آپ سوڈان جا سکتے ہیں, آپ نائجیریا جاتے ہیں جہاں پہ اس وقت کرسچنس کا میسیکر چل رہا ہے. وہ اس سے کیا کہتے ہیں وہ جو مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ مشیٹس سے وہاں پر ان کو ابھی تک اس وقت کرسچن کی پاپولیشن کو بڑی تعداد میں مارا جا رہا ہے. کون مار رہا ہے؟ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, لیکن چونکہ وہ مسلمان اور اللہ اکبر کے نام پر سارا کچھ کرتی ہے تو ایوری بڈی از سین ان تھرو دیٹ لینس. سو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جب یہاں پہ سیمولیٹ کرتے ہیں اس معاشرے میں, اپنے بچوں کو بھی آگے لے کے آتے ہیں, تو ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم ہی لوگ ہیں جو ان جیسے لوگوں جیسے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو اسلام کے نام پر, دین کے نام پر, مذہب کے نام پر, ان کے یہ جو پاک نام ہیں, ان کے ناموں کے اوپر جو قتل و غارت جس قسم کا ایٹیٹیوڈ یہاں پہ اپنایا گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری یہ ضرور بنتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میجورٹی آف دا مسلم جو آتے ہیں وہ کنفیوز ہے. ہم نے الفرڈ دیکھ لیا, لندن دیکھ لیا, وہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اب لندن ہے یا لندن کا حصہ ہے.
یورپ کے اندر جس طرح چینج آ رہی ہے کہ اسی قانون کو کہ آپ یو ہیو دا فریڈم آف ریلیجن اینڈ فریڈم آف اسپیچ، اس کو یوز کرتے ہوئے کہا جاتا رہا کہ یہاں پہ شریعہ نافذ ہونی چاہیے اور جمہوریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سو جب اس قسم کی چیزیں آپ بجائے اس کا حصہ بننے کے، اچھا وہاں پر یہ بھی ہوتا رہا تھا کیونکہ سرکار پیسے دیتی ہے، آپ کو رہائش بھی دے دی، آپ کو دے دیا، آپ نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے بچوں کے علیحدہ اسکول ہونے چاہیے، انہوں نے وہ بھی پرووائڈ کر دیا. یہاں پر آپ کو ہر 2-3 صورت میں باہر جا کے باہر کی سوسائٹی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ اوبر چلا رہے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، لیکن آپ کا انٹریکشن. یہاں پہ سرکار آپ کو پیسے نہیں دیتی ہے گھر بیٹھ کے بچے بنانے کے اور پالنے کے، رائٹ. سو جب آپ اس طرح کرتے، اس کے باوجود ہمارا انور بھائی بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنی میجورٹی اتنے لوگ ہیں جو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکا باہر سے منگوائیں گے یا لڑکی کو واپس بھیج دیں گے، رائٹ. سو یہاں پر یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ یہ باہر جائے گی تو جینز پہنے گی، یا یہ لڑکا باہر جائے گا تو دارو پیے گا. تو یہ اس قسم کی جو انسیکیورٹیز ہیں، بجائے اس کے ایک اچھا معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانے اور اس میں کنٹریبیوشن کرنے کے بجائے وہ آپ اٹکے رہتے ہیں، ایک پیر ادھر ہے اور ایک پیر ادھر ہے، اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے جانا کہاں ہے. میں یہاں پر آپ کو غازی انٹرپٹ کروں گا. انور بھائی، آپ سے میں، جو مسلمانوں کا ایجوکیشن ریٹ ہے یہاں وہ بہت اچھا ہے، بلکہ امریکن کے مقابلے میں جو نیٹو امریکن جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں وائٹ کو، ان سے بھی بہتر ہے، چائنیز، انڈین اور پاکستانی. تو ایک پرانی اولڈ جنریشن کی بنیاد پر اینٹی شریعہ کوکس بنانا اور ایجپٹ سے شروع کر کے اخوان المسلمین سے جوڑنا اور مستقبل کی تیاریاں کرنا، یا یورپ میں جو ہو رہا ہے ریفارم پارٹیوں سے لے کے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہا؟ اور پاپولیشن بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں شریعہ نافذ کروانے کی کوئی موومنٹ نہیں ہے، نہ کوئی بھی مسلمانوں کی کوئی بھی گروپ یہاں ایسا ہے کہ یہاں شریعہ نافذ کرنے کا خواہش مند ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آبادی 1% سے بھی کم ہے، ظاہر ہے ان کا نظام یہاں نافذ نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی ملک میں آپ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مغرب میں یہ لفظ گھیٹو بنا ہے کہ غریب علاقے جہاں غربا رہتے ہوں اور جہاں کوئی فیسلٹیز نہ ہو، تعلیم نہ ہو، صحت کی فیسلٹیز نہ ہو، وہ بنا ہی تھا یہودی آبادیوں کے لیے. وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے، پولینڈ سے، اور ہوتے ہوتے ہر جگہ پھیل گیا. جب تک یہودی الگ علاقے بنا کے رہتے رہے، وہ ٹارگٹ رہے، غریب رہے، پسماندہ رہے. جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور آگے پھیل گئے اور دوسروں کے ساتھ رہنے لگے، وہ ترقی بھی کر گئے، ان کی عزت بھی بن گئی اور اسٹیبلش بھی ہو گئے. آپ کسی بھی معاشرے میں جا کے، آپ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اچانک ایک محلے میں داخل ہوتا ہے جہاں ہر طرف سے اذانیں آ رہی ہیں، لوگ شلوار قمیض پہنے پھر رہے ہیں اور لوگ اسی کا اپنے ملک کا کھانا کھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو جو لوگ مقامی ہوگا وہ تھریٹنڈ فیل کرے گا. اس کے برعکس اگر وہ جا رہا ہے ایک ایسے علاقے میں، مثلا نیو یارک آپ نے دیکھا ہوگا، بعض خوشحال علاقوں میں جہاں سارا جو ہے اکثریت جو ہے وہ ہے فام لوگوں کی، مقامی امریکیوں کی، اور اس میں بیچ میں ایک ٹرکش ریسٹورانٹ ہے یا عرب ہے یا پاکستانی ہے اور اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے گورے کھانا پسند کریں، تو آپ دیکھیے کہ اسی ریسٹورانٹ کی، جس کی اگر آپ کی گھیٹوں جیسی آبادی بنا لی تو جہاں اس سے لوگ چڑھتے ہیں، اس کے نسبت خوشحال علاقوں میں جو بنے ہوئے آپ کے ریسٹورانٹ، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور وہاں اکثر گاہکوں کی اکثریت جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہمارے ورجینیا میں، اب ورجینیا میں آپ چلے جائیں، جیسے بروک فیلڈ پلازا ہے، اب وہاں آپ گفتگو کا لیول دیکھ لیں، سارا کچھ، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ پاکستان میں کہ جو لوور مڈل کلاس کے محلے تھے جہاں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی مولوی حضرات کی اور دوسروں کی، کلچرلی بھی، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہب تو ہر کا ذاتی مسئلہ ہے، کلچرلی جو باتیں ہوتی تھیں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کا ماحول ہے. تو جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کے خلاف نفرت پھیلے گی، اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ کے تو رات بھر تاش کے محفلیں جمی ہوتی ہیں ریسٹورینٹوں میں، 20 لوگ ایک ساتھ بیٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں، جو حیرانی کی بات ہے. بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا بھی چاہتا ہوں اپنے ویورز کو، آپ دونوں بہت سینئر بھی ہیں یہاں اور سمجھتے بھی ہیں،
میں ایک چیز اگر ایڈ کروں، مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں یہاں جو مسلم بیس یعنی سول ہے جن کا، آپ کے خیال میں کتنے بڑے پیمانے پہ وہ انٹرفیت ڈائلاگ کر رہی ہیں، یا وہ اپنے کلچر کو کہ ہماری ہارمونی کیا ہے، ہماری ہیومینٹی کیا ہے، وہ کتنے پیمانے پر ہم یہاں کام کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو وہ ورک آؤٹ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ کاکش اس طرح کے اور جو لاز آ رہے ہیں اور جو بلز آ رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کیا دیکھیں آپ نے اور میں نے کم از کم ان کو بہت کلوزلی آبزرو کیا ہے، ان کے سالانہ اجتماعات میں بھی گئے ہیں ہم لوگ، ان کی جو دیگر ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بھی گئے ہیں، اور دیکھا اسنا کے بھی، اکنا کے بھی، اور بھی تنظیمیں جو ہیں ان میں بھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایسی تنظیمیں کیوں ہیں، ایسی تنظیمیں ہر جگہ ہوتی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، جو مذہب کے بہت کلوز ہوتی ہیں، اپنی مذہبی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں، بچوں کو اپنے مذہبی تعلیمات دلانا چاہتی ہیں، ہر مذہب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں کمی کس بات کی ہے؟ وہ کمی اس بات کی ہے کہ جیسے اگر اس یہودیوں میں اگر مذہبی ادارے ہیں تو لبرل ادارے بھی بہت ہیں، اگر عیسائیوں میں مذہبی ادارے ہیں تو لبرل ادارے بھی بہت ہیں۔ مسلمانوں میں لبرل مسلمانوں کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ آپ اب بھی یہ حال ہے کہ اگر آپ کا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن ہمارے آپ کے سب کے واقف تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے پہ ایک صاحب نے سوال اٹھایا کہ ان کا جنازہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، یہ تو کبھی مسجد میں ہی نہیں آتے تھے۔ تو آپ کے یہاں کوئی ایسی لبرل تنظیم نہیں ہو جو یہ کہے کہ یہ ہمارے لبرل مسلمانوں کی تنظیم ہے، اور آپ ایسے سوالات نہیں اٹھا سکتے، ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم لبرل ہیں، آپ کے ویلیوز پہ بلیو نہیں کرتے، ہمارے ویلیوز ڈفرینٹ ہیں۔ اس کی بہت شدید ضرورت ہے، اور اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ واجد آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میرا آپ کو پتا ہے کہ انور صاحب سے کوئی اتنا زیادہ اختلاف ہوتا نہیں ہے، اور یہ اختلاف ہے بھی نہیں۔ میں صرف ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا پچھلے کوسچن سے جو انہوں نے بات کی تھی گیٹو کی۔ جیوز گیٹوز میں رہتے نہیں تھے، ان کو گیٹو میں رکھا جاتا تھا، چونکہ ان کے باہر کی سوسائٹی ہسٹوریکلی، کیونکہ باہر کی سوسائٹی سے ان کو آسٹرسائز کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ جن علاقوں میں پھر جب رہنا شروع ہوئے تھے تو وہ گیٹوائزڈ ہو گئے تھے، یا گیٹو ہو گیا تھا، تاکہ اور پھر وہیں پر ہی ان کی نسل کشی بھی شروع کی گئی۔ تھوڑا سا کمپیریزن میں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ مینشن کر دوں۔ باقی آگے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ذکر کر دیا تھا، ہالی ووڈ فاؤنڈیشن کا کر دیا ہے، کیئر کا کر دیا ہے، پھر اسنا کا ہے۔ ہر سال یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، امریکہ میں رہ کے بھی جب سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ کب چاند نہیں آنا ہے کب نہیں، تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پھر بہت سارے علاقے ایسے ہیں، ہم اب سارے جانتے ہیں، جہاں پہ مساجد کے اندر جو امام ہیں وہ جو کس قسم کے خطبے دے رہے ہیں، جہاں پہ یہ جائز کرایا دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ یہ وہ بجائے اس کے کہ آپ انٹرفیتھ کی بات کریں، اب آپ یہاں پر ہیں، اس کو اپنا گھر مانیں، ان کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے، اس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا جو گروئنگ اپ جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے عظیم قوم ہیں، کیونکہ ہم جو ریلیجن آف پیس کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے بالآخر یہاں پر اس کو ہی لاگو کرنا ہے، چاہے آپ کہیں سے بھی آئے ہوں۔ اب ایک انڈونیشین مسلم کا ایک بنگلہ دیشی مسلم کے ساتھ، اور ایک رشین مسلم کا ایک کورین مسلم کے ساتھ کیا تعلق جوڑ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جس قسم کی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ آخر آپ نے سر بلند ہونا ہے، لیکن ڈویژن اتنی ہے، جو اکنا کی بات کی، اسنا کی بات کی، اور جو ہے وہ ڈویژن اتنی ہے کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے جو یہاں کی لبرل لاز ہیں اس کو، کہ ہم نے اصل میں تو ہم سول رائٹس موومنٹ کے حصہ ہیں، لیکن آپ کی فورن فنڈنگ سے آپ سکولوں کے اندر جا کر وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو تعلیمی نظام ہے اس کو بدلا جائے، اس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ ہمیں علیحدہ کیا جائے کیونکہ ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ یہ دیز آر گیٹنگ ویری سیریس پرابلمس۔ یہ ایسے نہیں بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اب وہ کوکس کا ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے، کہ وہ جو انور بھائی بھی بات کرتے کہ وہ سارٹ آف کلچرل مسلم یا لبرل مسلمز جو اس قسم کی بالادستی کی بات نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ایک انسان تھا، اس کا مذہب یہ تھا، وہ اس کا اپنا ذاتی وہ ہے، اس کو ہم یہاں پر کس طرح یا تو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو شٹ اپ کال دی جا سکے، کہ یہاں پر رہ کے مجھے ان کی بات سے یاد آ گیا کہ امان اللہ
جو مرحوم اتنے بڑے آرٹسٹ تھے ان کو کوئی دفن نہیں کرنے دے رہا تھا وہاں پر پاکستان میں, اگر آپ کو یاد ہو. وہ تو خیر پاکستان کی بات ہے نا, یہاں ہوتا ہے ایسا. اور یہاں پہ دیکھیں نا, یہ حیرت کی بات ہے کہ یہاں پہ اصل یہ ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو اکٹھی ہوں اور ان لوگوں کا یہ جو اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑی ہوں. انور بھائی, آپ کے خیال میں کیسے دیکھتے ہیں, ہم پاکستان سے لے کے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں, یہ لبرل جو ہے ہم کچھ زیادہ کرپٹ نہیں ہے اور اپنی ذمہ داریاں اور ڈائلاگ بول کر بیٹھک میں بات کر کے اس سے نہیں, کرپشن مسئلہ نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے, کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے. کی بات کر رہا ہوں میں. مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لبرل لوگ زیادہ تر وہ ہیں جو خوشحال ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ان میں اکثر یہ جو ایون پاکستان سے آئے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح آئے, یہاں آ کے یونیورسٹیز میں داخلہ لیا, ڈگری لی, اس کے بعد وہ ایک باعزت جاب کرتے ہیں, بہتر علاقوں میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ آپ نے اس کے برعکس جو لوگ زیادہ مذہبی ہیں وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں, کیب چلاتے ہیں, دوسری چھوٹی موٹی جاب. یہاں انور بھائی میں آپ سے اختلاف کروں گا, بہت زیادہ پیسے والے لوگ مذہبی ہیں. جی وہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں, میں کچھ اور پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں اچھا وہ ہے, تو وہ جو آپ کے لبرل ویلیوز والے لوگ ہیں نا, وہ ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے, وہ ایفرٹ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ان سے ریچ آؤٹ کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کی ایسی تنظیمیں بنائی جائے جو ان میں لبرل ویلیوز کو پروموٹ کرے. میں اس بات کی بات کر رہا ہوں. باقی یہ تو بالکل درست ہے کہ مذہبی مسلمانوں میں ایک رواج ہے, بلکہ شاید ساری دنیا میں, انڈیا میں تو اب زیادہ کھل کے سامنے آ گیا, ہندوؤں میں بھی ہے کہ انسان 50s کے بعد اچانک بہت ریلیجیس ہو جاتا ہے, وہی عمر ہوتی ہے, یا پیسے بھی آتے ہیں ساری زندگی کی محنت کے بعد, تھوڑی خوشحالی آتی ہے, جب وہ آتی ہے تو بہت مذہبی ہو جاتا ہے. یہ تو ہے ایک فنومینن, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کانشیسلی, جیسے ہم جیسے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کانشیسلی ایفرٹ کریں, جا کے لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں کہ بھائی ایسے نہیں, ایسی چیزیں ہیں. کوئی اگر, یعنی میں واجد نے مثال کے عید کے چاند کی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ایک عید ہو, 2 عید ہو, 4 عید ہو, صرف سمجھانے کی بات ہے کہ آپ 6 عیدیں کر لیا کرو ہر سال, لیکن جو تم سے الگ ڈیٹ پہ کر رہا ہے اس کو برا بلا نہ کہو, یہ تمہارا ایشو نہیں ہے. وہ فرق, یعنی ابھی تک مسلمانوں میں یہ بات جو اسٹیبلش نہیں ہو سکی, جو کہ ویسٹ میں ہو گئی ہے, کہ عقیدہ یا مذہب جو ہے وہ فرد کا ذاتی مسئلہ ہے, اجتماعی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ عید کرنا اجتماعی مسئلہ ہے, جو نہیں کرتا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. یہ اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. واجد یا انور بھائی جو چاہے اس کو جواب دے سکتا ہے. آپ کے خیال میں نارتھ امریکہ میں اور یا یورپ میں بھی مسلمانوں کے کس ملک کی آبادی سب سے زیادہ ہے؟ وہ پاکستانی ہے, انڈونیشین ہے, انڈین مسلم ہے, یا مڈل ایسٹرن ہے؟ ہاں, یہ سارے یورپ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں. فرینچ اسپیکنگ علاقے ہیں یا جو انگلش اسپیکنگ علاقے سے باہر ہے, وہاں تو عربوں کی زیادہ ہے, کیونکہ وہ عرب کالونیز تھی ان کی, وہاں سے آیا. اور جو الجیریا وغیرہ کے لوگ تھے, ان کا رنگ اور روپ جو بھی ہے وہ شکل وغیرہ سے بھی کافی گورے ہوتے ہیں, ٹینیشین وغیرہ کا, تو ان کو اتنی تکلیف بھی نہیں تھی, ان کو لا کے اب. پھر جرمنی میں ترک بہت زیادہ ہیں, کسی ٹرینیں چلی تھی, ٹرینوں پہ لے کے آئے تھے, ورلڈ وار 2 کے بعد ان کو آباد کیا تھا. اصل میں اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یورپ کا مسئلہ ذرا مختلف ہے. یورپ میں صرف مسلمان آئے نہیں, لائے گئے ہیں, اور دونوں صورتوں میں تو آپ کالونائز کیا, کالونی سے لوگ آ کے آباد ہوئے. پھر ورلڈ وار 2 کے بعد آپ کے یہاں جو مسئلہ ہوا لیبر کا, یعنی آپ وہ جو ایک تھے ساقی فاروقی, ان کی کتاب آپ پڑھ لیں, اس میں نے لکھا کس طرح ایئرپورٹ اور پورٹ کے باہر ٹینٹس لگے ہوتے تھے, جہاں آنے والوں کو زبردستی کہا جاتا تھا کہ کیوں واپس جا رہے ہو, یہیں رہ جاؤ, کیونکہ انہیں ورکرز کی ضرورت تھی. تو وہ پھر وہ ہو گیا, اب وہ ان کو ضرورت نہیں رہی, تو اب وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ کیوں آ گئے. اور یورپ پھر یہ کہ یورپ کے راستے بھی ملتے ہیں ایشیا سے, تو لوگ چھپ چھپا کے زبردستی بھی آ رہے ہیں. یورپ میں زیادہ مسئلہ سیریس ہے. امریکہ میں مسلمانوں کا مسئلہ اتنا سیریس نہیں, نہ اتنی بڑی تعداد ہے, نہ اتنی بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں. یہاں زیادہ مسئلہ میکسیکن اور وہاں کا لیٹن امریکنز کا ہے. ابھی تھوڑا سا مسئلہ بننا شروع میں ہو گیا ہے. پوچھا تھا کہ وہ جواب نہیں دیا, سامنے بات نہیں آئی کہ یہاں تعداد کس ملک کے لوگوں کی زیادہ ہے.
अमेरिका में पाकिस्तान में अगर इंडिविजुअली, अमेरिका में अगर अलग अलग लें तो मेरा ख्याल है एथनिक मुसलमानों के अंदर एथनिक ग्रुप के लिहाज से शायद पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा हो। तो जिम्मेदारी भी पाकिस्तानियों की ज्यादा हुई ना, कि वो डायलॉग इतनी ज्यादा भी नहीं है, अरब भी कम नहीं है, अरब भी बहुत है, अरब बहुत है, और जो अरबी इस्लाम है ना वो बहुत है। हम आप लोग, आपने कभी एंटी सेमिटिज्म का नाम वहां पे नहीं सुना था, हो सकता है वहां पे एंटी सेमिटिज्म जरूर होगा ग्रोइंग अप, लेकिन इस तरह सुना नहीं था जितना यहाँ पर है। यहाँ से जहां से लोग आते हैं दुनिया भर से आके पढ़ते हैं, अच्छे बड़े जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, वहां पर जितना एंटी सेमिटिज्म पढ़ाया गया, फैलाया गया, किसी की फंडिंग से किया गया, जैसा भी किया गया, लेकिन किया गया, वो यहाँ आकर जब वापस जाते हैं या कॉलेज से स्कूल से निकलते हैं तो उस वक्त तक वो रेडिकलाइज्ड हो चुके होते हैं। सो ये आपकी इसमें खास तौर पे निशानदेही करना चाह रहा था कि इसमें तालीम यहाँ पर जो दी जा रही है और जहाँ से फॉरेन फंडिंग कंट्री से, स्टेट से आती है, और उनका एक मतमा नजर होता है कि ये, मेरा नहीं ख्याल कि अब फॉरेन फंडिंग इतना बड़ा मसला है। 9/11 के बाद उसको आहिस्ता 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 बहुत कम हो गया। अब मदरसों वगैरह के लिए फॉरेन फंडिंग नहीं आती। उसका अंदाजा इस बात हो सकता है कि आप देखें कि जो पहले मस्जिदें थी, मैंने देखा हुआ है वो जमाना, और आवाक खाली ने भी देखा हुआ है, आप उस वक्त नहीं थे, कि जब मस्जिदें या मदरसे बनानी होती थी या मुरम्मत करनी होती थी तो फटाफट दिनों, हफ्तों, महीनों में हो जाते थे। अब कई साल वो कोशिश कर रहे होते हैं, पैसे नहीं होते, नहीं बनती। मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्जिदें हो गई हैं, और मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यूसीएलए में चले जाएं, आपकी जो हार्वर्ड में चले जाएं, या हमने देखा अक्टूबर 7 के बाद जो कुछ हुआ, आप किसी मेजर बड़ी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कतर ने कितनी फंडिंग की, ठीक है, और जो टेक्सास में कैसे फोकस कतर मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामी तंजीमों की फंडिंग करता है। पर एक मिनट बात तो सुन ले, मैं एंटीसेमिटिज्म की और हेट की बात कर रहा हूँ ना। सो उस हवाले से यहाँ पे फंडिंग की गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैं अर्ज करने की कोशिश ये कर रहा था कि हम जिस माहौल से आए हैं, जिस बैकग्राउंड से आए हैं, उसके अंदर हम सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ और क्रिश्चियन के साथ और क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ के बड़े होके हमने सीखा, तालीम हासिल की। यहाँ पर जो जिस किस्म का इस्लाम फैलाया गया 9/11 से पहले भी और उसके बाद भी, वो बड़ा अरबी किस्म का था। अब अरबी खुद तो वापस जा रहे हैं, ठीक है, ये बात आपकी सही है वाजिद। यूएई अपने स्टूडेंट्स को यूके के स्कूलों में नहीं भेजती कि ये वहां जाके रेडिकलाइज हो जाएंगे। वाजिद ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हम इसको थोड़ा खास उसमें रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं सवाल के तौर पे, ये मेरा थॉट है कि जो लिबरल तबका था वो उसी की जिम्मेदारी होती है सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्केल के ऊपर और लेवल के ऊपर। तो मैं पाकिस्तानियों को देखता हूँ, मुझे अरबियों का ज्यादा नहीं पता, कि हमारी रिलीजियस एक्टिविटी ज्यादा है, सोशो पॉलिटिकल ना होने के बराबर है, और सोशल तो है ही नहीं, तंजीमें है ही नहीं जहां से ये चीजें एडजस्ट हो सकती थी। इसको कैसे देखते हैं, इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, फिर ये जो हमारा नौजवान यहाँ जनरेशन पैदा हुई है वो कैसे रेडिकलाइज हो रहा है? उसके लिए सबसे अहम जो चीज है ना, वो ये है कि आप डुअल नेशनलिटी खत्म करें। आप पाकिस्तानी सियासी पार्टियों पे पाबंदी लगाएं कि वो यहाँ मेंबरशिप ना करें, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते। अगर वो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लिए काम ना करें तो वो फिर सारा फोकस उनका होगा रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स पे, और उसके अंदर मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। जो आज तक पाकिस्तानी जो है उसमें उस प्रोसेस में नहीं आ रहे हैं, बहुत कम है ना, बल्कि इंडियन मुसलमान आए हैं, पाकिस्तानी नहीं आए हैं, और उसकी वजह है कि इंडिया इस बात की इजाजत नहीं देता, डुअल नेशनलिटी नहीं देता, और क्योंकि ये गैर मुल्की सिटीजन है तो इनको इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की इजाजत भी नहीं देता। लोग आपके यहाँ यह है कि चूंकि इजाजत है इसलिए सारा फोकस उधर होता है। और ये बात भी सही है कि ये वादे तौर पे कहा नहीं जा सकता किस एथनिक ग्रुप की आबादी ज्यादा है, लेकिन जिसकी भी ज्यादा ये कम हो, मुसलमान यहाँ जो मजहबी सोच पे अरबिक रंग ज्यादा है।
उसमें और पाकिस्तानी उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक जो है वो आके लार्जर सोसाइटीज में मिलना जुलना नहीं शुरू करेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसे बहुत से पाकिस्तानी को, मैं अपने बारे में कहता हूं, दूसरों को छोड़ दें, कि मैं जितनी अंग्रेजी इस्लामाबाद में बोलता था, क्योंकि वहां मैं डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट था और मुझे रोजाना डिप्लोमेट से मिलना होता था, तो जितनी अंग्रेजी पाकिस्तान में बोलता था इतनी अंग्रेजी अमेरिका में नहीं बोलता। कि यहाँ लोग सारी जिंदगी रहते हैं यहाँ और बूढ़े होके मर जाते हैं, लेकिन उनकी 90% मुलाकात बातचीत सिर्फ पाकिस्तानियों से होती है। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता घेटों में फंसते जा रहे हैं, इस घेटे को तोड़ कर निकलना पड़ेगा। और नई नस्ल तोड़ रही है, ये मसला हमारा और आपका है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं, अमेरिका में एक अच्छी बात यह कि यूरोप के निस्बत यहाँ शिद्दत पसंद, नई नस्ल में शिद्दत पसंदों की तादाद बहुत कम है। ज्यादातर लोग वो हैं हमारे बच्चों में जो अपने आप को अमेरिकन समझते हैं, अमेरिकन कल्चर पर फख्र करते हैं और उसका हिस्सा बन गए हैं। अनवर भाई, मैं यहीं पर आपसे पूछूंगा और वाजिद से भी इस पे मैं चाहूंगा कि कम्मा पाए, कल्चर बड़ा होता है या मजहब बड़ा होता है? दोनों अलग नहीं होते एक दूसरे से। मजहब पे कल्चर का असर होता है और कल्चर पे मजहब का असर होता है। आप देखें, आप यानी जब यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में अब मजहब, यानी वेस्ट की, यूरोप की क्यों बात करें, वेस्ट में ले लें तो मजहब का इतना असर नहीं रहा जितना पहले था। लेकिन अब भी जिस कल्चर को, यूरोपियन कल्चर को कहा जाता है जूडियो क्रिश्चियन कल्चर, जो कि है, यानी रोजमर्रा की गुफ्तगू में जब आप ये कहते हैं हे जीसस, आपका कोई मजहबी इरादा नहीं होता, लेकिन आपका ये कहना भी एक खास किस्म का माहौल बना रहा होता है। जब आप कहते हैं माशाअल्लाह, तो भी एक किस्म का खास माहौल बन रहा होता है। तो कल्चर और मजहब एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो फिर यहाँ जो मुसलमानों में, मुझे दूसरों का नहीं पता, कि यहाँ आके बड़े लिबरल्स को भी मैंने देखा है, वो रिलेक्टेंट है यहाँ के कल्चर से और अपने कल्चर की बातें करते हैं, मगर मजहब तो उसकी एक बड़ी वाज़ेह वजह है, वो आज तक आपकी जो है ना इज्जत और हमियत, वो वाबस्ता है औरत के जिस्म से। अगर आपकी बेटी किसी के साथ चली गई, किसी से शादी कर लिया, तो आपकी इज्जत खत्म हो गई, आप जीरो हो गए, आपकी अहमियत खत्म हो गई। अब बात ये कि जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे, ये सिलसिला चलेगा। आपका बंदा जैसे उसकी बेटी होती, जैसे बेटी जवान होती, वो कोशिश करता है कि उसको या पाकिस्तान भेज दे या यहाँ मजहबी माहौल, बिल्कुल मजहबी माहौल कर दे, ताकि उसकी बेटी की जिंदगी में पहला मर्द उसका हस्बैंड हो, उसके अलावा कोई ना हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी इज्जत साथ में मिल जाएगी। नहीं, उसमें भी जब तक कल्चर औरत का मसला की नहीं है। नहीं, उसमें भी कल्चर का मसला नहीं है कि अगर किसी की बेटी मेरी बेटी ले लें, कि अगर वो किसी के साथ कल्चर है, जाहिर है, यही रवैया हिंदुओं का भी है। समाज जिंदा ही नहीं रहने देता। नहीं, बिल्कुल कल्चर है, ये रवैया हिंदुओं का भी है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। बिल्कुल उनका बहुत बड़ा मसला है यहाँ। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा सवाल था। और कल्चर का तो हम चूंकि कल्चरल पूरा हिस्ट्री हमारी चली आ रही है इंडस सिविलाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई दाना रह जाता है किसी ना किसी में। ये जो माइग्रेशन करते हैं और जब यहाँ पे आते हैं तो एकदम एक डिफेंसिव जो मोड आ जाता है ना, कि फौरन ही, हमने कभी उतने वो अबाए और वो सारा कुछ पाकिस्तान में नहीं देखा था, अब तो खैर नजर आता है, लेकिन जितना फिर माइग्रेंट जब आप वो करते आते हैं तो एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं कि इस सिस्टम के अगेंस्ट मुझे अपनी आइडेंटिटी अब इस तरह बनानी है। वहां पर हम ईद शबरात जो है वो शलवार कमीज में भी मनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर वो एक खास माहौल, वही जो मैंने जिक्र किया था और अनवर भाई ने उसको किया कि एक अरबी रंग उसके ऊपर जो आ जाता है ना, तो उसमें फिर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मैं कल्चरली ऐसा हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं मजहबी तौर पे ऐसा जरूर हूं, और वो भी अबाया पहनकर या वो चोगे पहनकर उसको, ताकि वो और वाज़ेह हो सके। यहाँ पर ये बताइए कि ये जो बैक होम की एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतें हैं, उनका इसमें क्या कसूर है और क्या रोल होना चाहिए था? उनको अपने लोगों को क्या समझाना चाहिए था? उन्हें खड़ा कहाँ देखते हैं? ये सवाल मेरा दोनों से है आपसे। देखिए, ऐसा नहीं होगा। जब जहां से लोग आए हैं, जहां नस्लों से रह रहे थे,
اس کا اثر بھی ہوگا, تعلق بھی برقرار رہے گا, جڑی بھی وہاں رہیں گی, وہ کھینچتے رہیں گے. یہ 2-3 جنریشن کے بعد ہی ختم ہوگا, اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو پاکستان سے آیا ہے وہ پاکستانی رہے گا ساری زندگی, وہ امریکی نہیں بن سکتا, اس کی اولادیں بنیں گی. تو اس پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا بھی اثر ہوگا, اس سے مذہبی تنظیموں کا بھی اثر ہوگا, تبلیغی جماعت والوں سے بھی متاثر ہوگا, وہ جماعت اسلامی سے بھی متاثر ہوگا. یہ تو چلے گا ایک جنریشن تک, اس کے بعد دوسری جنریشن میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ کو بہت, میں نے دیکھا ہے اکنا کے اجلاسوں میں, وہاں دوسری تیسری جنریشن کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. زیادہ تر وہی ہیں جن کی پیدائشیں وہاں کی ہیں. یہی ان کی کوشش ہوتی ہے بائی دا وے اس قسم کے پروگرام کر کے, تاکہ ینگ جنریشن کو انوالو کیا جا سکے نا. میں یہاں پر آپ دونوں سے ہمبلی ڈیفر کروں گا کہ یہ جو امریکن سسٹم میں ایک دم ابال آیا ہے وائٹ ہاؤس سے لے کے کانگریس تک, اور اس کے گراؤنڈ ریلیٹیز بھی موجود ہے اشارے ملتے والے, کہ یہاں جو مسلمانوں کی ینگ جنریشن ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر اپنے مذہب سے, اپنے خاص ایک کلچر سے جڑی ہوئی ہے, اور آئسولیشن کی طرف. یہ جو بستی کا ذکر ہو رہا ہے ڈیلس میں, جس پہ کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے, اس میں جو زیادہ گھر بک کروائے ہیں وہ یہاں کے پیدا ہوئے بچے جو میرڈ ہیں, وہ اپنے بچے لے کے وہاں رہنا چاہتے ہیں اس کنفائن میں. یہ اصل ایشو ہے. میں نے تو ابھی بات ہی نہیں کی تھی. میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جو آرگنائزیشنز کی بات کی ہے, جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہاں پر, اگر اب مسلمانوں کے حقوق جب ہر شہری برابر ہے تو پھر مسلمانوں کے حقوق کا ایک علیحدہ سے آرگنائزیشنز کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال چلیں جی, آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, پیچھے کر لیا. یہ جو اجلاس کرتے ہیں سالانہ بھی ماہانہ بھی, وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ ینگ جنریشن کو انوالو کیا جا سکے. اور وہ ینگ جنریشن ان کی اپنی بھی ہو سکتی ہے, ان کے اپنی اس کے آگے ان کے ساتھ رہنے والے بھی, گورے بھی کالے بھی, اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ ینگ ہونے چاہیے, ینگ لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے اور ان کو اپنے بارے میں یہ بتایا جائے کہ ہم, یہ ایک وے آف لیونگ ہے, ٹھیک ہے. سو وہ یہ پروگرامنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ ینگ کو ریکروٹ کیا. اب ینگ کتنے آ رہے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نہیں انوالو ہوتے, بہت سارے ایسے بھی ہیں جو باسکٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں بجائے, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ سارے ایکٹیویٹی جو سوشل اور اسکول کے ارد گرد ہے, فزیکل ہے, اس کے بجائے وہ پریفر کرتے ہیں کہ نہیں کہ شام کو جا کے آپ نے. اس میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ جب اسکولوں میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو فیل نہیں ہوتا جنرل معاشرے میں, اسکولوں میں بچوں کے خلاف ریس بیسڈ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اور اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اب ہم کہیں کسی اور طرف نکل جائیں گے, لیکن یس یہ بھی ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. انور بھائی یہ بتائیے گا, یہ جو تنظیمیں ہیں مذہبی تنظیمیں, اکنا ہے, اسنا ہے, اور جتنی بھی ہے کہیں پر برادرہڈ اور فارن ریلیشن اور کیا کہلاتی ہے وہ کیئر, انہیں مسلمانوں کو یا کسی ایک کمیونٹی کو, کسی ایک فرقے کو ان جنرل نمائندگی کا حق حاصل ہے کہ یہ امریکی دستور دیتا ہے یہ حق, آپ ان سے یہ حق چھین نہیں سکتے, سسٹم سے ڈیل کریں. آپ ان سے یہ حق چھین نہیں سکتے. مذہب کی آزادی امریکی دستور کا حصہ ہے. آپ کو چونکہ ہم نئے آئے ہیں, ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے. وہ جو واشنگٹن میں ایک اسٹریٹ ہے جہاں پہلے جو بھی لوگ آتے تھے اپنی میں یہ نہیں کہہ رہا سب کا حصہ ہے, مگر نہیں حصہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں حق ہے, آئین نے حق دیا ان کو, تو آپ ان سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں کہہ رہا ہوں کیا ان تنظیموں کو عام مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کا, ان کی نمائندگی کا حق حاصل ہے؟ بالکل حق حاصل ہے, جب تک آپ دوسری تنظیمیں نہ آئیں, کیونکہ کوئی چیلنج نہیں ہے نا, تو وہ ہر جگہ وہی نظر آتی ہیں. جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کسی کو بلانا ہوتا ہے تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کوشش کر کے بھی لبرل مسلمانوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے, کیونکہ کسی زمانے میں میں انوالو رہا ہوں. ہماری ایک دوست اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بن گئی تھی, کیونکہ وہ اسلام آباد سے ان کو جانتا تھا, وہاں ڈپلومیٹ تھی, تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے میں نے کافی کوشش کی, نہیں ملتے تھے. جہاں جاؤ جو بھی تنظیمیں تھیں وہ مذہبی ہوتی تھی, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اس لیے ان کی نمائندگی ہو جاتی. اس میں ہمارا قصور ہے, دوسروں کا نہیں. حق جس کے ساتھ لوگ ہیں ان کا حق ہے, اور چونکہ وہی موجود ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ہیں, ہم تو دکھا نہیں سکتے. اسے کنکلوڈ کریں کہ کرنا کیا چاہیے جو آنے والے دن ہیں,
اور جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ اگر وہاں ریفارم پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے برطانیہ میں اور ملکوں میں بھی شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر بھی یہ ویو بڑھ جاتی ہے تو اسٹریٹجی کیا ہے اور کرنا کیا؟ دیکھیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو وائٹس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے, سمجھانے جو اسلاموفوبیا ہے اس کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل موجود ہے, یہ مسائل ہیں اور اگر یہ ہوگا تو اس کے ریئیکشن بھی ہوگا. دوسری طرف مسلمانوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھائی یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, آپ یہاں آپ شریعہ نافذ نہیں کر سکتے, اس کو اسلامی نہیں بنا سکتے, آپ کو یہاں سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے. دونوں فرنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, شریعت تو کوئی نافذ نہیں کر رہا ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شریعہ نافذ نہیں کر رہا ہے, لیکن جب آپ باتیں کرتے ہیں نا ایک خاص طریقے سے ڈریس اپ کرنے کی, جب آپ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دوسرا آدمی آپ کو اسی طرح دیکھتا ہے نا. آپ وہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں جو اپنے ملک میں بھی نہیں کرتے؟ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اب دیکھیں ممدانی صاحب جیت گئے اور جس قسم کی لینگویج یوز کر کے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ وہ سارے نیو یارک کے لیے نہیں لڑے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے لڑ رہے تھے, یہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا نا. جب وہ جیت گئے ہیں تو ان کے جو اسسٹنٹ ہے یا جن کو وہ بھرتی کر رہے ہیں آگے, وہ کہتے ہیں جی اسلام ہیز کم ٹو نیو یارک. یار یہ مطلب اگر ایک میئر جو جیتا ہے ہیپنس ٹو بی اے مسلم اور وہ پہلی دفعہ ایک مسلم میئر الیکٹ ہوا ہے تو اسلام کیسے آ گیا نیو یارک میں؟ کیا وہاں پہ لیکن وہ خود نہیں کہہ رہا, وہ خود نہیں کہہ رہا ہے, نہ اس کا نظریہ مذہبی ہے نہ اس کا ایجنڈا مذہبی ہے. صحیح ہے, ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے ہیں, میں صرف ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ اس قسم کی لینگویج امپلائی کرتے ہیں اور پبلکلی یہ کہا گیا کہ اب کتے جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا, اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ تو ہے نا, دیکھیں نا آپ کو کتوں اور کمینوں کا فرق تو کرنا پڑے گا نا, کہ کمینے برے ہیں کہ کتے ہیں. صحیح ہے نا, کتے برے ہیں. ایسے ہی. اچھا اس کے بعد جب ریئیکشن آیا, میرا تو خیال یہ ہے, میرا تو خیال یہ ہے اس پہ ریئیکشن آیا کہ جن معاشروں میں کتے گلیوں اور سڑکوں پر ہوتے ہیں وہ معاشرے تیسری دنیا ہے, اور جن معاشروں میں کتے اور بلیاں گھروں میں ہیں وہ معاشرے فرسٹ ورلڈ ہے. صحیح ہے نا, ایسا یار یہ ایشو نہیں ہے, کتوں کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کسی نے کہہ دیا ہوگا, بہت سارے بیوقوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو اگین پبلک ڈسپلے آف ریلیجن ہے نا, اس پہ ذرا کنٹرول کرنا چاہیے. جب ہاں تو وہی ہے نا کہ جب ریئیکشن آیا تو ریئیکشن کے جواب میں کیا گیا, او ہو یہ سارے زائنسٹ کو بڑی آگ لگ رہی ہے. اب اس کا کیا تعلق ہے بھائی, آپ نے کہاں سے بات شروع کی تھی, کیوں اس پہ لے گئے, اور اس کے بعد آپ نے اسلام کا نام لے دیا کہ اسلام ہیز کم ٹو, بھائی وہ نہ کوئی نبی ہے نہ وہ کوئی اسلام کا وہ ریپرزینٹیٹیو ہے یہاں پر, تو کیوں آپ نے, وہی جو آپ کا سوال تھا کہ یہ ان آرگنائزیشن کو کیا حق ہے کہ وہ کیوں ہمارے میں بنے ہوئے ہیں, اسی طرح ہی آپ کیوں اس کو یوز کر رہے ہیں. کیا جوئش یا کرسچن میئر نے کبھی کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ میں اس کو جیزس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, رائٹ؟ سو اس قسم کی جو ریٹرک یوز کی جاتی ہے, جو نیریٹو یوز کیا جاتا ہے, وہ ان کو ابال دینے کے لیے, اس کا بھی تو ریئیکشن آتا ہے نا. بالکل آتا ہے, لیکن دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے, تو دونوں چیزوں کا وجود ہے اور دونوں محاذوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. واجد آپ ذرا اس پر آخر میں روشنی ڈال. مجھے اگر آپ لوگ اجازت دیں, مجھے بہت زیادہ ڈون سے فون آ رہے, 2-3 دفعہ آ چکے ہیں, بس 2 منٹ اس وقت میں اس کی عزت میں ان کی خبریں ایڈٹ کرتا ہوں میں. جی بس 2 منٹ میں وائٹ ہاؤس نے جو اسٹریٹجی تیار کی ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے اور اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ ختم کر دیتے ہیں پروگرام. انور بھائی میں نے تو پڑھی نہیں, آپ مجھے اگر اس اسٹریٹجی کی کاپی, ہاں میں نے تو پڑھی ہے, لیکن اس میں انہوں نے جو ہے نا اس کی لینگویج جو ہے وہ چینج کر دی ہے. دیکھیں آرگنائزیشن تو پہلے بھی تھی وائٹ ہاؤس کے, وہ نیشنل اس کے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور رپورٹس ہر سال بنتی بھی ہیں, چھپتی بھی ہیں. اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایک بولڈ جو ہے وہ اب سٹیپس لینے شروع کر دیے ہیں, جس میں انہوں نے صرف القاعدہ کو, صرف آئیسس کو, صرف, اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے وار ود آؤٹ تھی, اب وار ود ان بھی ہے. ہمیں ڈومیسٹک اور فورن جو ہیں جو اینیمیز ہیں ان سے خطرہ ہے, رہا ہے, لیکن پہلے ہم صرف باہر کی بات کرتے تھے, ڈومیسٹک کی نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر جو وہ ایلیمنٹس ہیں جو سارٹ آف مسلم ایلیمنٹس ہیں, لیکن وہ ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پہ نظام کے ساتھ نہیں چلنا پسند کرتے, وہ ہمیں وی ہیو ٹو روٹ دیم آؤٹ, وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیم. تو اس کو بڑی کلیئر لینگویج والی بات ہے.
اور سمجھ میں سمجھ میں آنے والی بات ہے, یہی ریئیکشن تو ہوگا. کیا ہم اگر اس آپ اپنے آپ کو کاکس علیحدہ کریں گے تو ریئیکشن تو ہوگا. یہ ہم اس کاکس کو, کیونکہ وہ بھی ریپبلکن کاکس ہے, اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جو اسٹریٹجی ہے, انہیں کنیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بالکل, میں تو دیکھتا ہوں. انور بھائی اسے بالکل کنکلوڈ کر دیں. بالکل. میں دیکھیں, یہ تو مسلمانوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں, جب سے مسلمانوں میں القاعدہ وغیرہ کا چکر چلا, آپ دیکھیں مغرب میں بھی یہ نہیں ہوا کہ مغرب آپ کے ڈر سے اور لبرل ہو گیا. مغرب میں بھی اور مذہبیت آئی, وہ اس کا ریئیکشن آیا. جب آپ ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں دوسرا بھی جاتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ یہاں رہ کے اگر اس طرح بیہیو کریں گے, اس طرح پبلک ڈسپلے کریں گے, اس کے خلاف ریئیکشن بھی آئے گا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آخر میں اس گفتگو کو جو سم اپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر لبرل مسلمان, سیکولر مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوئے اور انہوں نے مین اسٹریم کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے یہاں پر کوئی شریعہ کے نفاذ کے یا ریاستی نظام سے لڑنے کا کسی ارادے سے ہم یہاں نہیں آئے, ہم اپنے اکنامک ریلیف کے لیے آئے ہیں, اور اس جانب ہم نے بھرپور توجہ نہیں دی, اور ہم نے شریعہ نافذ کرنے کے لیے جو کہیں موجود نہیں ہے اس پرسپشن کو نہیں توڑا, تو ہمارے آنے والے دن بہت مشکل میں گزریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.